अस्सलाम वालेकुम। इब्न सिकंदर खान। दोबारा सियासत के समंदर में गोताज़ान होते हैं, लेकिन सियासत के समंदर में गोताज़ान होने से पहले वो जो 300 कह रहे थे पाकिस्तानी कश्ती में पाकिस्तानी नौजवान डूब कर जो यूनान के साहिल पर पॉलिस के करीब हलाकतें हुई थी, उन पर ज़रा बात करनी थी। इज़हार ताज़ियत करना था मैंने। तो किससे ताज़ियत करनी है कि मैं अपने आप से ताज़ियत कर लेता हूँ, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स से कोई ताज़ियत नहीं कर रहा। तो मैं तो समझता हूँ वो पाकिस्तान के बच्चे थे, वो इस कौम के बच्चे थे, वो मेरे भी बच्चे थे, वो आपके भी भाई थे और बच्चे थे मेरे दोस्तों। तो अब कंफर्म हो रहा है कि 322 थे, उनमें से 311 बचे हैं। तो इसका मतलब है 311 उस हादसे में डूब कर पाकिस्तानी नौजवान। बहरहाल खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है, 311 बचे थे, फोत हो गए। बहरहाल मुझे दुख हुआ है, मैंने कहा अपने आप से आसार ताज़ियत कर लूँ। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनके वालिदैन, उनकी माएँ, उनके वालिद, उनके बहन भाई, मुझे लगता है दुखी होंगे। पता नहीं होंगे, क्या ख्याल है आपका? कुछ दुखी होंगे बेचारे। तो खैर हमारे मुल्क में होता रहता है। बहरहाल इतनी परेशानी की बात नहीं है, आप परेशान ना हुआ करें। परेशान होने से आप कमज़ोर हो जाते हैं दोस्तों, आप परेशान ना हुआ करें। खैर इतने ज़्यादा नहीं है, तो होता रहता है। यहाँ पर देखें, हमारी कौम बड़ी जिंदा दिल कौम है। ये योम स्याह, योम सफ़ेद मनाती है। आर्मी हाउस पे हमला हुआ है, GHQ पे हुआ है, चंद रात जले थे, योम स्याह मनाया है। ऐसी बात तो नहीं है, जुल्म हुआ है। तो खैर है, वो तो गरीब लोगों के बच्चे थे, कर्ज लेके गए थे। इनमें अच्छा मज़े की बात है, ये डूबने वाले जो नौजवान हैं, इनमें कोई किसी जर्नैल, कर्नेल, पार्लियामेंटेरियन, वडेरे जगीरदार के बच्चे का नहीं सुना कि वो भी था या नहीं। न किसी बड़े मौलाना का बच्चा था, न किसी उसका था। तो ये बहरहाल अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल आसान करे और अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर, मेरे मुल्क के लोगों पर, आलम इस्लाम पर, हम सब पे अल्लाह रहम फरमा दे। ये तो मेरी कंडोलेंसेस थी, ताज़ियत थी अपने आप से। मैंने ये ताज़ियत अपने आप से की है। आपसे गप शप लगा रहा था कि मैं अपने आप से थोड़ी सी, मेरा जी चाह के अपने आप से ही ताज़ियत कर लूँ थोड़ी सी। इमरान खान ने एक तकरीर की है, ज़रा आपको भी सुनाता हूँ। उसके बाद उस तकरीर पर थोड़ी सी मैं बात भी करूँगा। दो चीज़ें मैं आपको सुनाऊँगा। एक वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, बड़ा ही मानी खैज किस्म का इंटरव्यू है, कुछ लामे किस्म की पोजीशन मुझे नज़र आई है। ज़रा आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए, ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ने आपको बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। कुरान में वो कहता है, मैं बार बार तुम्हारे ईमान को मुश्किलों से आजमाऊंगा। ये टाइम है आपका, अब ईमान आजमाया जा रहा है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी ताकत किधर से आती है? मुझे एक पूरा ईमान है कि जब अल्लाह ने फैसला किया मैंने जाना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उसने जो मुझे 2 दफा बचाया है, इनके जो कत्ल करने की कोशिश की, उसने बचाया है। उसका फैसला था, मैंने अभी नहीं जाना। मेरा ईमान है, इज्जत जल्लत उसके हाथ में। जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें टीवी। आप हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दुनिया की सबसे अजीम लीडर। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के कोई। आपने अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करनी है। मैंने हमेशा कहा कि पुरअमन एहतजाज करते हैं शहरी। कोई अपनी फौज के सामने नहीं लड़ता, कोई अपनी पुलिस के सामने नहीं लड़ता। हम इनसे लड़ने नहीं आए, हम कोई इंतशार फैलाने नहीं आए, लेकिन हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। आपने अभी से मेंटली तैयार होना है। इन्होंने मुझे जेल में डालना है। जी आपने सुन लिया, मैंने कहा बड़ी बामानी बातें की। और एक और बात जो खान ने की है, ये ज़रा मैं आपको लगे हाथों आगे मैं अपनी बात तब आपकी खिदमत में रखूँ। ये इमरान खान अपनी कौम से स्पीच कर रहे हैं और कौम को दर्स दे रहे हैं ये कि मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। कप्तान ने यह कहा है, पता नहीं है ये बातें अच्छी हैं, अल्लाह पे यकीन रखना, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हर आदमी एक अपनी राय रखते हैं। कप्तान ने यह कहा है कि मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। तो 2 दफ़ा मुझ पर पहले भी हमला हुआ है, तो अल्लाह ताला ने अपना करम किया है। बहरहाल उसकी ज़िंदगी बची है। और ये बड़ा बामानी किस्म का इंटरव्यू दिया है कप्तान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को। तो ये भी ज़रा सुन लीजिए प्लीज़, फिर मैं अपनी बात आपसे करूँगा। गहराई थी
تب بھی میسج بھجوائی کہ جی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے. جو جنرل باجوہ کا پلان تھا وہی اب جنرل عاصم منیر کا ہے. کپتان کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم اور منیر ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, تو پلان دونوں کا ایک ہی ان کا ہے, سوچ اور فکر ان کی ایک ہی ہے. ذرا آگے بھی سن لیں پلیز. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان قیوم سے بات کرتے ہیں. خان صاحب, اگر اس وقت آپ کو گرفتار یا نااہل کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسا عوامی رد عمل آئے گا؟ میں کہہ نہیں سکتا. انہوں نے سختی بڑی کی ہوئی ہے اور ایک خوف کی فضا بنی ہوئی ہے. لوگوں کو پکڑ گھر توڑ دیتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ یہاں تو اس وقت فری فار آل ہے. قومی اسمبلی سے آپ لوگوں نے استعفے دیے, کے پی کے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی, اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ. جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جب پارٹی بائی الیکشن جیتنا شروع ہوگی, 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت گئی, تو جب پاپولیرٹی پارٹی کی دیکھی تو انہوں نے تب بھی میسج بھجوائی کہ جی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے. تو ادھر سے انہوں نے فیصلہ تو کیا وہ صاف اور شفاف الیکشن تاکہ حقیقی جمہوریت, جس کا مطلب حقیقی آزادی آئے پاکستان میں. جب آپ اپنی حکومت کی مدت پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ سے کیا غلطی ہوئی کہ تمام حالات آپ کے ساتھ تھے لیکن اس کے باوجود آپ مدت پوری نہیں کر سکے؟ نہیں, حالات تو نہیں ٹھیک تھے. ایک حکومت جو کہ اصلاحات کرنا چاہتی ہو, جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتی ہو, اس کے پاس جب تک کلیئر میجورٹی نہ ہو وہ یہ نہیں کر سکتی. نہیں تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آئے گا. یہ تو حقیقت ہے. آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دیتے ہیں کہ کچھ دوست ملک آپ کے حق میں نہیں, کیا وزیر اعظم بنے. آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. اگر وہ ہمارے دوست ملک حق میں نہ ہوتے, اور میں سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں, مڈل ایسٹ کے ملکوں کی بات. جی, یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات بھی اس میں شامل ہیں. بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا, بڑا بامانی قسم کا یہ انٹرویو ہے. آپ پلیز دیکھ لیجئے, مکمل انٹرویو دیکھیں گے. میں تو کٹ کے کچھ پیسز آپ کو سنوا رہا ہوں تو اس طرح بات بنے گی نہیں. خود سنیں گے سارا انٹرویو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت میں کہا کیا. تو بہت سے معاملات ہیں جو اس انٹرویو میں کپتان نے بالکل کھل کے بات. ایک تو باجوہ اور اس نے عاصم منیر کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کیا کہ دونوں ایک سے ہی ہیں. اور دوسرا اس میں جن ملکوں کا کہ کچھ آپ کے دوست ممالک بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ بنے, اس حوالے سے بڑا بمانی ہے. اس سوال کا جواب کیا ہے تو وہ تلاش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. دیکھیں, میں جو سٹف لے رہا ہوں, جو میری معلومات کا ذریعہ ہے, ظاہر پاکستان کے میڈیا سے تو میں نہیں لیتا. تو یہ آپ کے لیے جو میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس کے لیے پہلے میں پوائنٹس لیتا ہوں. تو اس کے لیے پہلے تو میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں اور ٹویٹر سے ٹاپ ٹرینڈز دیکھ کے میں اپنے موضوع کا انتخاب کرتا ہوں. پھر جو ٹاپ ٹرینڈ ہوتا ہے اس حوالے سے میں الجزیرہ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, CNN پہ کرتا ہوں, BBC ورلڈ ہے, اور ایون کہ انڈیا ٹوڈے بھی ایک اچھا چینل ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کے کچھ یوٹیوبرز ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. وہ لوگوں تک سچ پہنچانے کے لیے زبردست کوشش کر رہے ہیں. ویسے قومی میڈیا یا بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز, میڈیا چینلز, نیوز پیپرز, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سب یہاں پر جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سچ آپ تک نہیں پہنچنے دیتے. تو میں یہ ذرائع ہیں, ان ذرائع سے وہ چیزیں لے کے اپنی طرف سے اپنی زبان میں اپنے محسوسات کے مطابق اب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو کپتان نے انٹرویو دیا ہے, اس نے یہ آخر میں جن دوست ممالک کا ذکر ہے کہ وہ آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے, یہ تھا سوال وائس آف امریکہ کے نمائندے کا. تو کپتان نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو کپتان ٹال رہا ہے, نظر آ رہا ہے ٹال رہا ہے, سچ کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق جا کے اس کی تانے بانے کپتان کے دورہ روس سے ملتی ہیں. تو جب کپتان گیا تو ہمارے سعودی عرب, ہم آئل لیتے ہیں ان سے, ان کا بہت بڑا مفاد ہے ہم سے, ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. پاکستانی فوج وہاں جاتی ہے, ہمارے جو عرب بھائی ہے وہ تو کھاتے ہیں, اونٹ بھی کھا جاتے ہیں, بکرے پورے کے پورے کھا جاتے ہیں, صرف کھا کے پیٹ بڑا کرتے ہیں, باقی تو وہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں, نہ وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں. تو پاکستانی فوج جاتی ہے ان کے دفاع کے لیے, لڑنے کے لیے, مرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے. جہاں بھی ان کو خطرات ہوں گے, اگر ایران سعودی عرب پر سٹرائک کرے گا تو پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی, پھنس جائیں گے بلکہ درمیان میں. اسی طرح کویت, قطر, UAE, مسقط, عمان, جو بھی ہمارے خلیج کے ملک ہیں, عرب ہمارے بھائی ہیں,
تو بہرحال ان کے ساتھ اس طرح کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مجبور رہیں، ان سے تیل خریدتے رہیں، غریب رہیں، ہم ترقی، یہ امریکہ نہیں چاہتا، یہ اسرائیل نہیں چاہتا ہم ترقی کریں یا نہ کریں، انہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں اس سے کیا ہے. لیکن ہمارے عرب بھائی یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کریں گے، آگے اگر نکل جائیں گے تو یہ پھر ہمارے نیچے سے نکل گئے تو یہ پھر ہمارے لیے لڑیں گے نہیں. اس لیے جب عمران خان روس کے دورے پر گیا اور پوٹن کے ساتھ اس کے معاملات طے پا گئے کہ ہمیں وہ ویٹ بھی دے گا، گندم بھی دے گا، سستے داموں دے گا، اور رشیا مزے کی بات ہے اس کے لیے تیار ہو گیا، تو اس سے وہ فوراً اس کا رد عمل دینا تھا، کیونکہ وہ سارے حیران، انہیں یہ امید نہیں تھی نہ یورپ والوں کو نہ امریکہ والوں کو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور اسی موقع پہ یوکرین پر روس نے حملہ بھی، جس دن کپتان رشیا کے دورے پر گیا وہ حملہ بھی ہو گیا. تو امریکہ نے باقاعدہ یہ اسٹیٹ لیول پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس کی ویڈیوز آپ امریکن سینیٹرز کے ان دنوں کی گفتگو سن لیجئے، میڈیا سے ان کی امریکہ کے فارن ڈپارٹمنٹ کی سن لیجئے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی گفتگو سن لیجئے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو بالکل یہاں ہو جائیں گی. تو ان کی طرف سے عرب ملکوں پر پریشر آیا کہ یہ پاکستانی اگر وہاں سے رشیا سے ان کا یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ آئل لینے لگ جائیں گے وہاں سے، تو آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور یہ آپ کے لیے نہ لڑیں گے نہ مریں گے. دوسری بات، امریکہ کے ہاتھوں سے بھی پھر پاکستانیوں کے نکلنے کا امکان تھا کہ ان کے پنجے کے نیچے سے بھی، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اس اتنی اہم ہے کہ پاکستان کی دوستی پاکستان سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، ایون کہ چائنا بھی، اس کوئی دوستی نہیں ہے. دوستی دیکھیں، انٹرنیشنل سطح پر قوموں کی دوستیاں اور دشمنیاں جو ہوتی ہیں ان کی بنیاد مفادات ہوا کرتے ہیں. یہی آج کل کا جو پولیٹیکل فینومینا ہے سچا مچا وہ یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی دوستی، ویسے آپ کو ایون کہ ٹرکش بڑی ہماری چین سے گہری ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، اور فلاں فلاں فلاں، نہ بلند ہے نہ پست ہے. اصل کہانی کچھ اور ہے، کسی کی دوستی نہیں. چین کو گوادر چاہیے، گوادر کے لیے پاکستان چاہیے، گوادر تک رسائی کے لیے پاکستان کی زمین چاہیے. یہ زمین جو سیپیک پہ ہے اور اس سے سارا ٹریڈ چائنا نے کرنا ہے، خربوں کی بھی نہیں ہے، بلینز آف ڈالرز کی یہ زمین ہے جو چائنا سے لے کے وہاں تک کا 2200 کلومیٹر کی جو یہ سڑک بنی ہے، اس پہ کتنی زمینیں آئی ہیں. تو وہ چائنا کے کچھ مفادات ہیں، تو اس لیے ہماری دوستی سویٹر دین ہنی بھی ہے، اور ہائر دین ہمالیاز بھی ہے، اور ڈیپر دین دا ڈیپسٹ سی ان دا ورلڈ بھی ہے، ورنہ نہیں ہے. یہی بات ہمارے عرب بھائیوں کا بھی ہے. تو دوستو، دوستیاں دشمنیوں کی بنیاد مفادات ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی جو اس وقت دنیا کے سیاسی حالات ہیں اس کی دائمی سچائی بھی یہی ہے. آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی، میں آپ کے سامنے حقائق کوشش کرتا ہوں میں حقائق رکھوں. قصہ کہانی والا میرا انداز نہیں ہے، میں اپنی سپیچ کو یا اپنے نظریے کو زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ کے سامنے گانے نہیں گا سکتا، لیکن سچ یہی ہے. یا گنگنا کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہی ہے. تو یہ تھی بنیاد. اس بنیاد پر شاید یہ بات کسی حد تک ہو کہ کپتان یہاں پر ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ بات، کیونکہ یہ بہت بڑا ملکی مفادات کی بات بھی ہوتی ہے، اس لیے کپتان بھی تھوڑا احتیاط کا دامن ہاتھ میں لپیٹے ہوئے. تو یقیناً میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دوست ملکوں سے مراد عرب ملک ہیں میرے خیال میں، اور عرب ملک شاید کپتان سے زیادہ انہیں کوئی اور میچ کرتا ہو، بلکہ اب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زیادہ میچ کرتا نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بلاول بھٹو کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مناسب ہے. ویسے عجیب قسم کا کچھ کہتے ہیں مریم نواز زیادہ مناسب ہوگی. تو بہرحال مریم نواز اور بلاول بھٹو کی صلاحیتوں پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کا محافظ ہو، کیونکہ باقی اس کی حفاظت کوئی کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہو. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، تو اب بننا ہی اگر اللہ کے نام پہ ہے تو ہم اس ملک کو اللہ کے ہی حوالے کرتے ہیں. میرے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، سوچئے گا ضرور. میں نے بڑے اہم پوائنٹس کچھ اٹھائے ہیں، سوال اٹھائے ہیں. فیڈ بیک میں یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں اگر آپ پسند کریں، تو ایک اچھی چیز دوسرے سب دوستوں تک بھی اگر پہنچ جائے تو مجھے بھی کچھ ثواب دارین حاصل ہو جائے گا. ویسے ثواب دارین حاصل کرنے میں تو یہ مولوی لگا ہوا ہے فضل الرحمان صاحب اور کچھ اور مولوی ہیں، یہ کسی اور کو ثواب دارین حاصل ہی نہیں کرنے دیتے. تو مجھے بھی کچھ ثواب دارین حاصل کرنے کا اگر موقع دیجیے گا تو آپ کا مشکور ہوں گا. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.